हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू द डायनामिक लॉ एसोसिएशन। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 37 से लेकर 45 तक। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। चैप्टर नंबर 4 है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म्ड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो परफॉर्म करने होते हैं। तो सेक्शन 37 है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव promises unless such performance is dispensed with or executed under the provisions of this act or of any other law। इसमें है कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उनको वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है और ऑफर टू परफॉर्म अटेम्प्ट करना है, उसको परफॉर्म करने के लिए उसको एफर्ट्स करनी है, वो उनको प्रोमिसेस पूरे करने हैं जब तक वो परफॉर्मेंस डिस्पेंस हो जाए। और अगर कोई ऐसी परफॉर्मेंस है जो लॉ में फॉरबिडन नहीं है, मना नहीं की गई हुई, तो उनको हर वो परफॉर्मेंस पूरी करनी है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। और इसके बाद इसमें फर्दर है कि प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर्स इन केस ऑफ द डेथ ऑफ सच प्रोमिसर्स बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कंट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं प्रोमिसर्स के, मींस कि जिसने प्रॉमिस किया है किसी और से कि मैं ये परफॉर्म करूँगा, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूँगा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो वो बाउंड है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, वो उस प्रोमिसर के बिहाफ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। लेकिन इसमें लास्ट में लिखा है कि अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं उसमें जो टर्म्स और कंडीशंस मेंशन करती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने पहले से ही मेंशन किया हुआ होता है अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो कोई भी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगा। मींस के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बाउंड नहीं है कि वो परफॉर्म करें, तो बस वो डेथ होने से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। या तो फिर कभी कभी वो ये भी मेंशन करते हैं, किसी स्पेशल पर्सन का नेम मेंशन करते हैं, मींस उसको अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं कि मेरी डेथ के बाद ये बंदा ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा, तो फिर वो बाउंड हो जाता है, वो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 38 इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। Where a promiser has made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted, the promiser is not responsible for non-performance, nor does he thereby lose his rights under the contract। इसमें है कि जब प्रोमिसर एक ऑफ़र करता है प्रोमिसी को किसी परफॉर्मेंस के लिए कि उसको ये परफॉर्म करना है और प्रोमिसी ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट ही नहीं की, तो प्रोमिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस नॉन परफॉर्मेंस के लिए, और ना ही ये कहा जाएगा कि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स को लूज़ किया है। तो इसमें आगे जो है एसेंशियल्स बताए गए हैं कि एक जो वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होती है, एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। इस कंडीशंस को फुलफिल करना है, ये नीचे जो है एसेंशियल्स बताए गए हैं। नंबर 1 है इट मस्ट बी अनकंडीशनल। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जो प्रोमिसर है उसको कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं करनी चाहिए। और सेकंड है इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट द पर्सन टू whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound to by his promise to do। ये कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया जा रहा है जिसकी परफॉर्मेंस करनी है उसमें रिटन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में कि जो टाइम और प्लेस है कि इस टाइम पर ये परफॉर्म करना है या इस जगह पर परफॉर्म करना है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसे कि जो प्रोमिसी है वो उसको परफॉर्म कर सके। नंबर 3 है कि इफ़ द ऑफर इज़ एन offer delivering anything to the promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver। इसमें है कि अगर ऐसी कंडीशन है कि उसको कोई गुड्स डिलीवर करनी है
تو اس کو گڈس کو ایگزامائن کرنا چاہیے کہ وہ جو گڈس ہیں وہ کس طرح کی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی گڈس ہیں، کوئی ایسا سامان، ایسی چیز ہے جو جلدی خراب ہو جاتا ہے. اس کو ایگزامائن کرنا چاہیے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اس ٹائم تک خراب ہو جائیں گے تو اس کو پراپر ٹائم پر وہ ڈیلیور کر دینی چاہیے تاکہ کوئی بھی لاس نہ ہو. آگے پرومیسی رسپانسبل ہے، اس کو اپنی ڈیوٹیز اور رائٹس کو پرفارم کرنا ہے، فلفل کرنا ہے. اگر اس کی وجہ سے کوئی بھی لاس ہو گیا، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ایسی کوئی گڈس ہیں جو ڈیلیور کر دینی چاہیے خراب ہونے سے پہلے، وہ باؤنڈ ہے. تو اگر ایسی کنڈیشن میں لاس ہو جاتا ہے، اس نے لاپرواہی کی، اپنا جو پرومس ہے وہ پرفارم نہیں کیا، تو جو پرومیسر ہے وہ اپنی کمپنسیشن کلیم کر سکتا ہے، اس کو سو کر سکتا ہے جو اس نے نان پرفارمنس کی وجہ سے وہ لاس جو ہے سفر کیا. اس کے بعد سیکشن نمبر 39 ہے افیکٹ آف ریفیوزل آف پارٹی ٹو پرفارم پرومس ہوللی، مینس کہ پوری طرح سے پرومس پرفارم کرنے سے منع کر دینا. وین اے پارٹی ٹو کانٹریکٹ ہیز ریفیوزڈ ٹو پرفارم اور ڈسیبلڈ himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. کہ جو پارٹی ہے اگر وہ کانٹریکٹ پرفارم کرنے سے یا منع کر دیتی ہے، وہ تب تک منع کر سکتی ہے جب تک کہ اس سے پرومیسی نے اپنی کنسنٹ جو ہے ظاہر کی ہو. اس نے جب کنسنٹ ظاہر کی اپنے ورڈ سے یا اپنے کسی کنڈکٹ سے، اس نے بتایا کہ وہ یہ کانٹریکٹ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، وہ اس کانٹریکٹ کو اینڈ نہیں کرنا چاہتا. اگر اس کو کنٹینیو کرنا ہوگا تو اس کو یہ بتانا پڑے گا. اس کے بعد جو ہے پرومیسی کانٹریکٹ کو اینڈ نہیں کر سکتا، اس کو وہ پرفارم کرنا پڑے گا. اس کے بعد اس چیپٹر میں ایک اور ٹاپک ہے کہ بائی ہوم کانٹریکٹس مسٹ بی پرفارمڈ، کہ کون جو ہے کانٹریکٹس کو پرفارم کر سکتا ہے. سیکشن نمبر 40 ہے پرسن بائی ہوم پرومس از ٹو بی پرفارمڈ، وہ کون سے پرسن ہیں جو پرومس کو پرفارم کر سکتے ہیں. If it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser. اگر نیچر آف کیس میں یہ ہے کہ کوئی اسپیشل کانٹریکٹ بنایا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے پارٹیز کی انٹینشن کے ساتھ، اس کانٹریکٹ میں ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ جو یہ کانٹریکٹ ہے یہ پرومیسر کو خود پرفارم کرنا ہے، تو وہ پرومیسر باؤنڈ ہے، وہ پرومس اس پرومیسر کو ہی پرفارم کرنا ہے. یہ ایک جنرل رول ہے اور یہ نیچر آف کیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور انٹینشن آف دا پارٹیز کے مینس انہوں نے خود مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے. لیکن اس میں آگے ہے کہ ان ادر کیس یہ ایک اور کنڈیشن آ جاتی ہے کہ the promiser or his representatives may employ a competent person to perform it. اگر ایسا بھی کیس ہوتا ہے کہ جو پرومیسر ہے یا اس کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ ایک کمپیٹنٹ بندے کو امپلائی کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے بہاف پر یہ کانٹریکٹ پورا کرے، پرفارم کرے. یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر میری ڈیتھ ہو گئی یا پھر انسینٹی کی کنڈیشن آ گئی. یہ جو دونوں پارٹیز ہیں جو کانٹریکٹ کرتی ہیں یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں، وہ اپنے کانٹریکٹ میں مینشن کرتی ہیں کہ اگر ڈیتھ یا انسینٹی کی کنڈیشن آ گئی تو یہ جو بندہ ہے مینس کہ وہ امپلائی کر سکتا ہے کسی بھی کمپیٹنٹ پرسن کو کہ یہ پرفارم کرے گا میرے بعد. یا پھر وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کی خود کی انٹینشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی اس کانٹریکٹ کو پرفارم نہیں کرے گا تو پھر وہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا. آگے سیکشن نمبر 41 ہے افیکٹ آف ایکسیپٹنگ پرفارمنس فرام تھرڈ پرسن. جب یہ ایکسیپٹ کیا جائے کہ تھرڈ پرسن یہ کانٹریکٹ پرفارم کرے تو اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے. When a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterward enforce it against the promiser. اگر پرومیسی یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ کوئی تھرڈ پرسن ہے، مینس جیسے ہم نے آگے پڑھا کہ
کسی کمپیٹنٹ بندے کو امپلائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے بہاف پر کانٹریکٹ کو پرفارم کرے. اگر پرومزی اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہ بندہ اس کانٹریکٹ کو پرفارم کر سکتا ہے تو وہ بندہ اس کانٹریکٹ کو پرفارم کرتا ہے تو بعد میں جو پرومیزر ہے وہ اس پرومزی سے انفورس نہیں کروا سکتا، وہ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا، وہ کوئی سو نہیں کر سکتا اس کو کہ اس نے یہ پرفارم نہیں کیا کانٹریکٹ، کیونکہ اس نے پہلے ہی ایکسیپٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تھرڈ بندہ اس کو پرفارم کرے، تو وہ بعد میں اپنی اس بات سے مکر نہیں سکتا اور پرومیزر کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 42 ڈیوولوشن آف جوائنٹ لائبلٹیز. اس میں یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کی تقسیم کرنا. When two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, کہ دو یا دو سے زیادہ بندے جو ہیں جوائنٹ پرومس کرتے ہیں کہ وہ مل کر یہ لائبلٹی پوری کریں گے، اس کانٹریکٹ کو پرفارم کریں گے، لیکن اس میں ہے کہ unless a contrary intention appears، کہ اگر ان کے کانٹریکٹ کے ٹرمز اور کنڈیشن میں کوئی ایکسیپشن ہے تو وہ کانٹریکٹ اس کے مطابق ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یہ ایسے پرفارم ہوگا کہ all such persons during their joint lives and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor, the representatives of all jointly must fulfill the promise. کہ وہ جو سب بندے ہیں وہ اپنی زندگی میں اس کو مل کر پرفارم کریں گے، یا اگر ان میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس بندے کا جو لیگل ریپرزینٹیٹیو ہے وہ دوسرے پرومس، اس میں جو سروائیور ورڈ ہے وہ اس کا مطلب پرومیزر ہی ہے. تو اگر کسی ایک بندے کی ان میں سے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا جو لیگل ریپرزینٹیٹیو ہے وہ اس دوسرے پرومیزرز سے مل کر اس کی لائبلٹی کو پورا کرے گا. اور اگر ایسی کنڈیشن ہو کہ سب کی ڈیتھ ہو جائے، سب جو سروائیور تھے، تو جو ان سب کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ سب مل کر جوائنٹلی ان کے پرومس کو پورا کریں گے. اس کے بعد جو ہے سیکشن نمبر 43 ہے any one of the joint promisers may be compelled to perform. When two or more persons make a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promisers to perform the whole of the promise. اگر دو یا دو سے زیادہ بندے ہیں انہوں نے جوائنٹ پرومس کر رکھا ہے تو جو پرومسی ہے اگر اس کانٹریکٹ کا کوئی بھی ایکسپریس ایگریمنٹ نہیں ہے، مینس کہ اس کا کوئی ایگریمنٹ نہیں بنایا گیا ہے کہ اس پرومیسر کو یہ پورا کرنا ہوگا، اس پرومیسر کو یہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ وہ دو سے زیادہ مینس کہ ان کا جوائنٹ پرومس ہے، تو ان کا کوئی اگر ایکسپریس ایگریمنٹ بھی نہیں ہے کہ یہ سب لائبل ہیں اس کام کو پرفارم کرنے کے لیے، تو جو پرومسی ہے اس ایکسپریس ایگریمنٹ کی ایبسنس کی وجہ سے کسی ان سب پرومیزرز میں سے کسی ایک بندے کو کمپیل کر سکتا ہے کہ وہ جو پرومس ہے وہ سارا کا سارا وہ ایک بندہ پرفارم کرے. اس میں دوسرا جو پوائنٹ ہے ایچ پرومیزر میں کمپیل کنٹریبیوشن. Each of two or more joint promisers may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract. اگر دو یا دو سے زیادہ جوائنٹ پرومیزرز ہیں تو اگر ان میں سے کوئی ایسا جو پرومیزر ہے جو اپنا کام نہیں کرتا تو وہ اس کو کمپیل کر سکتے ہیں کہ وہ ایکولی کنٹریبیوٹ کریں، مینس کہ ان سب کو مل کر ایکولی پرفارم کرنا ہوگا اس کانٹریکٹ کے لیے. لیکن اگر کوئی صحیح طرح سے فلفل نہیں کرے گا تو جو دوسرے پرومیزرز ہیں اس کو کمپیل کر سکتے ہیں، اس سے کنٹریبیوٹ کروائیں گے ایکولی، جتنا وہ کام کرتے ہیں اتنا ہی ان کو کرنا پڑے گا. اور اس میں فردر ایک تھرڈ پوائنٹ ہے کہ شیئرنگ آف لاس بائی ڈیفالٹ ان کنٹریبیوشن. If any one of two or more joint promisers makes default in such contribution, the remaining joint promisers must bear the loss arising from such default in equal shares.
کہ اگر کوئی ایک یا دو بندے ان سب جوائنٹ پرومیسرز میں سے اپنی کنٹریبیوشن میں ڈیفالٹ کر دیتا ہے، مینس کہ اس کو جتنا کنٹریبیوٹ کرنا تھا، اس کو جتنا کوئی کام کرنا تھا، اس نے ڈیفالٹ کر دیا ہے، اس نے نہیں کیا، یا اس نے لاپرواہی کی، دیر کر دی یا خراب کر دیا، کچھ بھی کسی طرح سے بھی ڈیفالٹ کیا، تو اس کی وجہ سے جو ان کو لاس ہوگا تو ان سب پرومیسرز کو ایکول شیئر ہوگا، اس ڈیفالٹ کی وجہ سے ان سب کو اتنا ہی لاس ہوگا، کسی ایک کے بھی ڈیفالٹ کی وجہ سے سب کو لاس بیئر کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 44 effect of release of one joint promisor where two or more persons have made a joint promise. A release of one of such joint promisors by the promisee does not discharge the other joint promisor or joint promisors, neither does it free the joint promisors so released from responsibility to the other joint promisor or joint promisors. کہ اگر دو یا دو سے زیادہ بندے جن کا جوائنٹ پرومس ہے، اگر ایک بندہ ان میں سے ریلیز ہو جاتا ہے، ان پرومسی جو ہے اس کو نکال دیتا ہے، تو اس کے ڈسچارج ہونے پر جو دوسرے سب پرومیسرز ہیں ان کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے باؤنڈ ہیں، ان کو اپنی اپنی رسپانسبلٹیز فلفل کرنی ہیں، وہ لائبل ہیں کہ اپنے پرومس کو پرفارم کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر پرومسی نے ایک پرومیسر کو ریلیز کر دیا تو سب جو ہیں ان کا کانٹریکٹ ہی ختم ہو گیا اور سب جو ہیں ڈسچارج ہو گئے، سب جوائنٹ پرومیسرز پر بھی کوئی لائبلٹی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس ایک کے نکل جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، باقی جو سب جوائنٹ پرومیسرز ہیں ان کو اسی طرح سے ہی اپنا جو کانٹریکٹ ہے وہ فلفل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 45 ڈیولیوشن آف جوائنٹ رائٹس۔ اس میں جو ہے پہلے ہم نے پڑھا کہ جب ایک سے زیادہ پرومیسرز ہوتے ہیں، اس سیکشن میں ایک سے زیادہ پرومسی ہوں گے۔ When a person has made a promise to two or more persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint lives and after the death of any of them, with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor with the representative of all the jointly۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دو یا دو سے زیادہ بندوں سے جوائنٹلی پرومس کرتا ہے، اب یہاں پہ پرومسی جو ہیں دو یا دو سے زیادہ ہیں، پہلے ہم نے پرومیسر کا دیکھا تھا، اب جو ہیں پرومسی ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی پرومسی کے جو پرفارمنس بچ گئی ہے وہ اپنی زندگی میں یا ان کی ڈیتھ کے بعد جو ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ پرومیسر سے کانٹریکٹ پورا کروائیں گے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو وہ خود ان میں سے کوئی بھی پرومیسر کو باؤنڈ کرے گا کہ یہ تم پورا کرو، جو بھی ان کا کانٹریکٹ ہے، جو بھی ان کو پرفارمنس کرنی ہے، ان میں سے کوئی بھی اس کو پرفارم کروائے گا۔ لیکن اگر اس میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا لیگل ریپریزنٹیٹیو، یا پھر اگر سب کی ڈیتھ ہو جائے تو ان سب کے جو لیگل ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ جوائنٹلی مل کر اس سے وہ کانٹریکٹ پورا کروائیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ آگے کے اور سیکشنز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔